बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका भाई अदनान एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत है। और आज जो मैं लाइफ स्किल का ज़िक्र करूँगा, जिस प्रॉब्लम का ज़िक्र करूँगा, वो बहुत अहम है और वो है हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा है, और वो है बदगुमानी के रेफरेंस से। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्या क्या मसाइल क्रिएट करता है, एक तो आपसे वो शेयर करूँगा। ये बदगुमानी होती क्या है, ये क्या मसाइल पैदा करती है, और फिर इससे आप लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में कैसे बच सकते हैं, ये सारा कुछ इस वीडियो में इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा। आइए देखते हैं। अच्छा जी, ये लाइफ स्किल जो आज आप सीखने जा रहे हैं वो है कि आपकी जो दिमाग में और दिल में गुमान आते हैं बुरे, उनसे आप कैसे बच सकते हैं। पहले ये समझ लें जी, अब बदगुमानी क्या चीज़ है। बुरे गुमान को यानी बुरे ख़याल को बदगुमानी कहा जाता है। और ये ऑफ़न होता ये है कि आपके दिमाग में कोई ना कोई किसी के बारे में कुछ बुरा ख़याल चल रहा होता है कि यार फ़लाने ने पता नहीं क्यों ऐसा किया है, वो मेरे बारे में बुरा सोचता है और उसने ये हरकत की है। हालांकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता कि किसी ने आपके बारे में बुरा सोचा या किया है, लेकिन आप बस अपने ही दिमाग में रीलें चला रहे होते हैं कि दिस इज़ व्हाट मस्ट मे हैव हैपेंड। और ये अक्सर लोग अनइंटेंशनली करते हैं, जानबूझ के नहीं करते, बस एक आदत पड़ी होती है और ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ऑफ़न फैमिलीज़ में मैंने देखा है, बीवी जो है वो मियाँ के रेफरेंस से, मियाँ बीवी के रेफरेंस से, बहन भाई दूसरे तीसरे लोग कोलीग्स एक दूसरे के रेफरेंस से बदगुमानियाँ करते रहते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। मैं आपसे अब शेयर करने जा रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और ये क्यों अहम है कि हम इस चीज़ से बच सकें। अच्छा जी, अच्छी तरह समझ लें कि बदगुमानी जो है ना, ये इतना प्रॉब्लमेटिक गेट है कि जो बंदा भी इस गेट को ओपन करता है ना, होता क्या है कि शैतान को एक रास्ता मिल जाता है जो कि आपके दिलो दिमाग में घुस के इसको और इन्हेंस करता है और बात का बतंगड़ बना के आपके लिए और औरों के लिए ज़िंदगी में प्रॉब्लम पैदा कर देता है। याद रहे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस शरीफ में फरमा रखा है कि शैतान के कोई ये ताकतों में से एक ताकत है उसके पास मिली हुई है उसको, कि वो फरमाया जिस तरह रगों में खून दौड़ता है और वो दिमाग तक पहुँचता है, इसी तरह शैतान तुम्हारी रगों में खून की तरह दौड़ने की कैपेसिटी रखता है और वो तुम्हारे दिमाग तक जाता है और फिर वसवसे पैदा करता है। सो याद रखें कि बदगुमानी एक्चुअली ये एक ऐसा दरवाज़ा है जो आप शैतान के लिए खोल देते हैं और फिर वो अंदर जाके सारी कार्रवाई करता है। और इससे होता क्या है, इससे जो सबसे बड़ा नुकसान होता है, दैट इज़ वाई मैं इसको इम्पॉर्टेंट समझता हूँ और आपसे शेयर कर रहा हूँ इस टॉपिक को आज, कि आपके रिलेशनशिप्स का बेड़ा गर्क हो जाता है। चाहे आप स्पाउस रिलेशनशिप में हैं, मियाँ बीवी हैं, पेरेंटिंग में हैं, या सिबलिंग्स हैं, या कोलीग्स हैं किसी कंपनी में, या किसी बिज़नेस में बिज़नेस पार्टनर्स हैं या दोस्त हैं, जो भी है। इन तमाम रिलेशंस में जो मैंने बिगाड़ पैदा होते देखे हैं वो सिर्फ बदगुमानी की वजह से होते हैं। ऑफन व्हाट हैपन्स, जो आपसे शेयर कर चुका हूँ, कि किसी ने किसी के लिए बुरा नहीं किया होता, सिर्फ आपकी सोच में एक वसवसा चलता है कि यार पता नहीं इस बंदे ने मेरे बारे में क्यों ऐसा सोचा या बुरा सोचा है, और वो बुरा करने की और वो कोई सियासत करने की कोशिश कर रहा है या कोई गेम कर रहा है। ये सिर्फ इस किस्म के वसवसे आते हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। होता ये है कि अगर आप इनको इजाज़त दें, ऊपर से शैतान भी साथ आ जाए, ये सारा कुछ मिल के एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा बना देता है और बेड़ा गर्क हो जाता है हर चीज़ का। मैंने ये देखा है कि इस वजह से जितने रिलेशनशिप्स हैं जिनका मैंने अभी जिक्र किया, इनके अंदर और आपकी इस चीज़ की वजह से टॉक्सिसिटी जो है वो पैदा होती है। टॉक्सिक हो जाता है सारा मामला और रिलेशनशिप्स, और इन द लॉन्ग टर्म आप होता क्या, अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता तो सबसे पहले तो एतबार, ट्रस्ट उठ जाता है और मोहब्बत निकल जाती है एक दूसरे के लिए। करते करते धीरे धीरे फासले बढ़ते हैं, और आप जिस कंपनी में भी हैं या जिस घर में भी हैं, उस घर की, उस कंपनी की, उस बिज़नेस की परफॉर्मेंस नीचे गिरनी शुरू हो जाती है, हत्ता कि आप एक डिज़ास्ट्रस सिचुएशन तक पहुंच जाते हैं। और ऐसे सारे लोग जिनके अंदर ये मसाइल होते हैं, ना वो कोई प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है, कम हो जाती है, और अल्टीमेटली उनकी डेवलपमेंट पे भी असर पड़ता है। ऐसे जितने लोग होते हैं वो कभी भी डेवलप नहीं हो पाते, तरक्की नहीं कर पाते, उनकी ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी नशोनुमा नहीं होती। सो ये सारे नुकसानात हैं जो कि इस प्रॉब्लम की वजह से पैदा होते हैं। हत्ता कि एक वक्त आता है कि इवन रिलेशनशिप ब्रेक हो जाते हैं, चाहे वो मियाँ बीवी के हों, बहन भाइयों की हों, कोलीग्स के हों, फ्रेंड्स के हों, बिजनेस रिलेशनशिप्स हों, वो सब बर्बाद हो जाते हैं। एक एक्सट्रीम है ये इसकी। सो दैट इज़ वाई मैं इस सब्जेक्ट को बहुत अहम समझता हूँ
اور اس کے اوپر بات کر رہا ہوں، اور ہمیشہ کی طرح میرا عشق جو قرآن ہے اس میں سے اور اللہ کے نبی کی زندگی میں سے بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ انہوں نے اس بارے میں کیا فرما رکھا ہے۔ سورہ الحجرات ہے، آیت نمبر 12 ہے، وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے اہل ایمان بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہیں، اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے، تو غیبت نہ کرو اور اللہ کا ڈر رکھو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے۔ اب یہ آیت لمبی تھی، لیکن اس میں جو پہلا حصہ ہے وہ آپ سے شیئر کرنا ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو بہت سارے گمان کرنے ہوتے ہیں نا، اس سے بچو، کیونکہ اکثر گمان جو ہوتے ہیں وہ بے بنیاد ہوتے ہیں۔ اور یہ ایک قرآن شریف کے ریفرنس سے ایک آیت تھی جو آپ سے شیئر کی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ایک حدیث آپ سے شیئر کرتا ہوں، بخاری میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بدگمانی سے بچو، فرمایا کیونکہ بدگمانی کی باتیں اکثر جھوٹی ہوتی ہیں، اور لوگوں کے عیوب تلاش نہ کرو، یعنی ان کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑو۔ اب یہ حکم ہے اللہ کے نبی کا، وہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ چلنے کی، سمجھنے کی توفیق دیں۔ اسی طرح سنن ابی داؤد میں بھی ایک حدیث شریف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھا گمان رکھنا حسن عبادت ہے۔ سو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ان باتوں کی سمجھ کی توفیق دیں۔ اور میں آگے اب آپ سے یہ شیئر کرنے جا رہا ہوں ویڈیو کے اگلے حصے میں، شارٹ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم سلوشنز کیا ہیں۔ اگر خدا نخواستہ آپ کو یہ پرابلم ہے تو آپ کس طرح اس سے بچ سکتے ہیں۔ اہمیت تو آپ کو سمجھ لگ گئی ہے کہ کیوں بچنا چاہیے اور بچنے کے فائدے کیا ہیں، اب اس کا حل دیکھتے ہیں۔ اچھا جی، شارٹ ٹرم سلوشنز میں آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ جب بھی آپ کے دل و دماغ میں کسی کے لیے بدگمانی آئے کہ یار یہ فلاں نے کیا حرکت کی ہے، یہ ٹھیک نہیں کیا اس نے، اچھا اب نا ہوتا یہ کہ اکثر یہ وسوسہ ہوتا ہے۔ سو واٹ یو ہیو ٹو ڈو اس کے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں کہ اللہ مجھے شیطان کے وسوسوں سے بچائیں، تاکہ کم از کم آپ ایک پارٹنر کو تو سائڈ پہ کریں نا۔ دوسرا اس کے بعد کرنا کیا ہے کہ ہم لوگ اکثر کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ کوئی بھی پرابلم اس طرح کی آتی ہے نا، گمان پیدا ہوتا ہے، تو اس کو دل میں دماغ میں پکاتے رہتے ہیں، اس کی بڑی اچھی نشو نما کرتے ہیں، کھاد بھی ڈالتے ہیں، پانی بھی ڈالتے ہیں، اس کو ایک بڑا جن بنا دیتے ہیں، اور اس وسوسے کو، اس گمان کو ایک عذاب بنا لیتے ہیں، اپنے لیے بھی اوروں کے لیے بھی۔ کرنا کیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا، اس کے بعد آپ جو ہے فوری طور پہ ایسا کریں کہ اس بندے کو، اس سے رابطہ کریں، جو کوئی بھی ہے، چاہے آپ میاں بیوی ہیں، چاہے آپ کولیگس ہیں، بہن بھائی ہیں، دوست ہیں، بزنس پارٹنرز ہیں، جس کیپیسٹی میں بھی ہیں، اس سے رابطہ کریں، اس کو کہ یار تم سے بات کرنی ہے، اور سم ہاؤ جو بھی موسٹ اپروپریٹ طریقہ ہے بیسڈ آن آپ لوگ کہاں رہ رہے ہیں، کیسے بھی ہیں، اس میں فیس ٹو فیس ہو جائے، سب سے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس میں آپ کو فیشیل ایکسپریشنز بھی ملتے ہیں، باڈی لینگویج کا بھی پتہ لگ جاتا ہے، وہ اور اچھا ہو جاتا ہے۔ تو وہ مل کے اس سے بات کریں، اس کو کہ یار بات سن، اور بہتر ہے اس سے پہلے تھوڑا سا صدقہ بھی دے دیں جو آپ کی کیپیسٹی ہے۔ پھر اس بندے کو کہیں مل کے کہ مجھے نا اس طرح لگا ہے کہ یہ فلانے موقع پہ فلانی چیز میں تم نے کوئی جو ہے نا وہ گڑبڑ کی ہے، سو واٹ از آل دس۔ اب ہوگا کیا کہ آپ کی بات کر لینے سے اس کے ساتھ، اکثر دنیا بات ہی نہیں کرتی، بات کر لینے سے ہوگا یہ کہ وہ بندہ ایک دم بولے گا، او بھائی جان آپ کیا سوچ رہے ہیں، اس طرح کی تو کوئی چیز نہیں ہے، آئی ریئلی ڈڈ ناٹ ایون تھنک اباؤٹ اٹ، جو تم سوچ رہے ہو، اور ایون میں نے ایسا کچھ کیا بھی نہیں ہے، یہ کچھ کنفیوژن ہے، غلط فہمی ہوئی ہے۔ سو ہوگا یہ کہ اس کی طرف سے کلیریفیکیشن آنے کی وجہ سے آپ کے اندر جو بھی وہ وسوسے پیدا ہو رہے تھے وہ فوراً جھاگ کی طرح ختم ہو جائیں گے، اور آپ کے اندر کلیئرٹی آ جائے گی، وہی محبت، وہی پیار برقرار رہے گا جو پہلے تھا۔ سو اکثر بات کر لینے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے، ہم لوگ بات ہی نہیں کرتے۔ اچھا دوسری چیز کیا ہوگی، اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، بعض وقت ایسا بھی ہوگا کہ واقعی اس بندے نے کوئی گڑبڑ کری ہے، اس نے غلط ملت سوچا ہے اور غلط ملت کیا ہے، اور آپ نے اس کو ڈیٹیکٹ کر لیا۔ اب پھر بھی لیکن جب آپ بات کریں گے اس سے، تو ہوگا کیا کہ پہلے نمبر پہ تو وہ نادم ہوگا کہ یار دیکھو میں نے نا جو بھی غلط ملت کیا ہے اس کو پتہ چل گیا ہے، ہی از ناٹ اسٹوپڈ، اور اس کو پتہ چل گیا ہے، اور وہ اس بات کو مجھ سے کلیریفائی بھی کر رہا ہے۔ کرنا چاہتا تو میرے خلاف وہ بھی ایک سیاست کر سکتا تھا، وہ ایک اور محاذ کھول سکتا تھا، بٹ ہی اور شی ڈڈ ناٹ ڈو اٹ، اس نے مجھ سے بات کر لی۔ تو ہوگا کیا، وہ اندر کی ندامت جو ہے نا اگلے بندے کی، وہ اگر تو وہ بندہ اچھا ہے اور اس کی روح زندہ ہے تو وہ آپ سے ایکسکیوز کر لے گا، معافی مانگ لے گا کہ اچھا یار خیر ہے، کوئی بات نہیں، یہ خچ مجھ سے وج گئی ہے، آئی ایم ریئلی سوری فار دس، اور وہ دوبارہ ایک دوسرے معافی سے ایک دوسرے سے دوبارہ پیار بڑھ جاتا ہے، محبت بڑھتی ہے۔
تو یہ بھی مسئلے کو حل کر دے گا. اور ان دا ایکسٹریم کیس اگر وہ بندہ واقعی گلٹی بھی ہے اور لیکن اس کی روح اتنی مضبوط نہیں ہے کہ وہ معافی مانگ لے، تو اس کو کم از کم اندر شرمندگی رہے گی، اور اس وجہ سے ہو سکتا ہے وہ اگلی دفعہ اس طرح کی حرکت نہ کرے. تو آپ کے بات کر لینے سے اس بندے کی ڈیولپمنٹ میں بھی، پرسنالٹی گرومنگ میں بھی کچھ فائدہ ہو جائے گا. اور ابو آل آپ جب بات کر لیتے ہیں تو اگلوں کو یہ خبر چلی جاتی ہے کہ یہ بندہ بیوقوف نہیں ہے اور ہم اس کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. تو وہ اس مطلب آپ کی ایک امیج سوسائٹی میں برقرار رہے گا، اور کوئی آپ کے خلاف کوئی برا چاہے گا بھی تو نہیں کرے گا یا نہیں کر سکے گا، بیکاز یو آر فلی اویئر، اور آپ اپنی کمیونیکیشن پروٹوکول جو ہے وہ بڑا زبردست رکھتے ہیں اور بات چلا کے رکھتے ہیں، اور سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ کیا ہے. اچھا، یہاں ایک اہم بات بتاتا چلوں کہ یہ جو ایکسٹریم کیس ہے جس میں اگلا گلٹی ثابت ہو جاتا ہے، پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اس نے واقعی گڑبڑ کی ہے، تو اس صورت میں اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو بڑا انسان بن کے دکھانا ہے، معاف کرنا ہے، معاف کرنا سیکھنا ہے، پھر اس کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ اس کو عقل دے دیں، یہ بیوقوف ہے. اور ہوگا کیا کہ اس طرح آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ آپ کی عزت میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو حق پہ ہو کے بھی معاف کرتا ہے وہ بڑے درجے پاتا ہے. اور پلس ہوگا یہ کہ جب آپ اس کے لیے دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ نے واقعی اگر اس پہ کرم کر دیا تو وہ بندہ ڈیولپ ہو جائے گا، اس کی شخصیت خوبصورت ہو جائے گی اور آپ اس میں معاون ثابت ہو رہے ہوں گے. اس کی جزا آپ کو ضرور ملے گی. اچھا جی، اب کوئکلی ہم ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، لانگ ٹرم سلوشنز پہ آ جاتے ہیں کہ شارٹ ٹرم تو آپ کو بتایا کہ کوئکلی آپ کیا کر سکتے ہیں اور ان مسئلوں سے بچ سکتے ہیں. ان دا لانگر رن ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی سے یہ عیب چلا جائے، اس کا کیا طریقہ ہے وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ بدگمانی کرنے سے ہوتا کیا ہے، آپ کے ریلیشن شپ ویک ہوتے ہیں، گھر میں، باہر، ہر جگہ. اور ریلیشن شپ ویک ہونے سے آپ کی پرفارمنس جو ہے آپ کے گھر میں بھی اور باہر بھی، جابس میں بھی اور بزنس میں، وہ ڈکلائن کرتی چلی جاتی ہے، وہ گرتی ہے پرفارمنس، آپ کی کارکردگی خراب ہوتی ہے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ الٹیمیٹلی آپ جو ہے وہ آؤٹ آف بزنس ہو جاتے ہیں، یا ایون آپ کمائی اتنی اچھی نہیں کر پاتے، نہ آپ کی سیلری انکریمنٹ اس طرح ملتے ہیں، نہ آپ کی ادروائز آپ پروفٹس بزنس میں اگر ہیں تو اس طرح اچھے بنا سکتے ہیں اگر آپ کے اندر یہ پرابلم ہے. سو الٹیمیٹلی آپ کی سوشیو اکنامک دونوں جو زندگی کے جو پہلو ہیں وہ ڈکلائن میں چلے جاتے ہیں. سو یہ بات ذہن میں رکھنا کافی ہے جو آپ کو موٹیویٹ کرتی رہے گی کہ بدگمانی ایک ایسا چھوٹا سا ڈور ہے، جب یہ کھلتا ہے تو پہلے ریلیشن شپ برباد کرتا ہے، پھر اس کے آگے پرفارمنس، ڈیولپمنٹ، بزنس، ہر چیز برباد کر دیتا ہے دھیرے دھیرے. سو اگر یہ آپ کے ذہن میں ہمیشہ رہے گا تو لانگ ٹرم اپروچ میں یہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گا اور آپ اس سے بچتے رہیں گے. اچھا، اب آپ سے یہ بھی شیئر کرتا جاؤں کہ بدگمانی عام طور پہ کون سے لوگ کرتے ہیں، یہ گمان خیالات کن لوگوں کی زندگی میں زیادہ آتے ہیں جن کی روحیں کمزور ہیں. آپ پلیز اس کو بے شک آبزرو کیجئے، ایک عرصہ آبزرویشن کا جو فلڈ لائٹ ہے اس کو آن کر کے رکھیں، آپ کو یہ دکھائی دیتا رہے گا. کمزور روحوں کے لوگ زیادہ بدگمانیاں کرتے ہیں. سو اب بیسیکلی روح پہ کام کرنا ہے، اس کو سٹرینتھن کرنا ہے، اور اس کا میں طریقہ بتا چکا ہوں. پہلے دوبارہ ریفرنس دے دیتا ہوں، میری ویڈیوز جو 1 سے 20 تک ہیں اس میں کچھ اللہ کے اذکار ایسے بتائے ہیں جو کہ بڑے زبردست ہیں، وہ آپ ذکر کرتے رہیں گے، اللہ کے نبی کی زندگی سے ملے ہوئے. وہ آپ کی روح کو نہ صرف اس کی کلینزنگ کرتے رہیں گے، اس کو سٹرینتھن بھی کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ آپ کے اندر ان دا لانگر رن سال 1.5-2 لگ سکتا ہے جس میں کہ آپ کے اندر سے یہ پرابلم چلی جائے گی. اور کثرت درود از آلسو اندر ویری امپورٹنٹ تھنگ جو آپ کی روح کو خوبصورت بناتا ہے. اس کے اوپر بھی میں نے ویڈیوز کر رکھی ہیں، درود پاک پہ بھی اور اللہ کے ذکر پہ بھی. وہ 1 نمبر سے ویڈیو 20 تک آپ ساری دیکھیں، آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا. اچھا جی، پھر ایک اور طریقہ، ایک اور معاملہ یہ ہے، میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر کون لوگ بدگمانیاں کرتے ہیں جن کی زندگیوں میں بڑے مقصد نہیں ہوتے. سو پلیز آپ اپنی زندگی کے اندر کبھی بیٹھ کے سوچیں کہ آپ کا مقصد حیات کیا ہے، قدرت نے آپ کو کیوں تخلیق کیا ہوا ہے، کیا چیز آپ کے ذمہ لگی ہے جو آپ کر سکتے ہیں اور آپ کو کرنی چاہیے. سو سیٹ بگ آبجیکٹیوز فار یور لائف، اور بڑے مقاصد کے اوپر بیٹھ کے اپنے لیے پلان کریں کہ میں کیا کروں گا اپنی زندگی میں کیا بننا چاہتا ہوں اور کہاں پہنچنا چاہتا ہوں، میری سٹرینتھس کیا ہیں، اس کی بیس پہ. سو ونس آپ یہ چارٹ آؤٹ کریں گے اور پھر اس بڑے آبجیکٹیوز کو میٹ کرنے کی کوشش میں شروع ہو جائیں گے، ڈیلی ایکشنز کرنا، کام کرنا، تو یو ول سی کہ آپ کی زندگی اتنی اچھی
ڈگر پہ مصروف ہو جائے گی کہ آپ کے پاس اتنا فضول ٹائم ہی نہیں ہوگا کہ آپ بدگمانیاں لوگوں کے بارے میں کرتے پھریں گے، بالکل وقت نہیں ہوگا۔ سو دس از اندر ریزن کیوں ہمارے لوگ اس میں پڑھتے ہیں۔ سو آپ بھی اپنے لیے بڑے پلان بنائیں، بڑے آبجیکٹیوز بنائیں زندگی کے، اور اس پہ چل پڑیں۔ اس کے اوپر بھی میں نے ویڈیو کر رکھی ہے، آپ آبجیکٹیوز لکھ کے اور میرے نام سے میری اس چینل پہ سرچ کریں گے، یو ول فائنڈ اٹ انشاءاللہ۔ وقت بہت زیادہ لے لیا ہے اور کم بھی ہے وقت، لیکن ایک واقعہ بڑا زبردست ہے، اس سلسلے میں جی چاہتا ہے کہ وہ آپ سے ضرور شیئر کر دوں۔ بڑا لمبا واقعہ ہے، میں اس کو مختصر کر کے کوشش کر رہا ہوں، تفصیل سے ایک اور جگہ میں نے بولا ہوا ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے اور صحابہ کے ساتھ، تو فرمایا کہ اس دروازے سے ایک شخص داخل ہوگا، میں تمہیں بتاؤں کہ وہ جنتی ہے۔ اب صحابہ تھوڑے سے کانشیس ہو گئے کہ یہ تو بشارت ہے، یہ کیسا بندہ ہوگا جس کے بارے میں بات بولی۔ یعنی ویسے ایک بندہ آیا، ضعیف تھا، وضو کا پانی ابھی چھلک رہا تھا اس کی باڈی سے، جسم سے، چہرے سے، اور وہ آیا، اس نے نماز پڑھی اور کرتا ہوا چلا گیا سارے جو بھی باقی لوگ کر رہے تھے۔ تو صحابہ میں ایک صحابی بیٹھے تھے، میں ان کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے اس وقت، کہیں اور تفصیل میں نے بیان کیا ہوا ہے، وہ بڑے عابد اور زاہد تھے۔ ہی واز مور کیوریس کہ یار یہ کیا چکر ہے، اس بندے کو دیکھنا چاہیے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے بشارت دے دی ہے کہ یہ جنتی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہ اس بندے کے گھر پہنچ گئے اور ان سے جا کے بہانہ کیا کہ میرے والد سے میری کچھ لڑائی ہے اور میں رات آج تمہارے پاس گزارنا چاہتا ہوں، کیا تم اجازت دیتے ہو؟ انہوں نے کہا ضرور، وائی ناٹ، رک جاؤ۔ بیسیکلی تو وہ صحابی اس لیے آئے تھے کہ وہ تھوڑی سی تجسس میں آئے تھے کہ دیکھیں کہ یہ کیا کرتا ہے ایسا عمل جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جنت میں جائے گا، جنتی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ شاید رات بھر عبادت کرتا ہوگا یا کچھ کرتا ہوگا۔ اینی ویز وہ لیٹ گئے، سو گئے کمبل میں یا چادر رضائی جو بھی تھا، آئی ڈونٹ نو اس ٹائم پہ، اس میں کسی شگاف سے یا سائڈ سے وہ دیکھتے رہے رات بھر یہ بندہ کیا کرتا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا وہ بندہ عشاء پڑھتا ہے اور پڑھ کے بس سو جاتا ہے، رات گزر جاتی ہے۔ وہ صحابی یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ بھی تہجد میں اٹھے گا اور کوئی تہجد پڑھے گا۔ انہوں نے کوئی تہجد میں نہیں اٹھے اور نفل نہیں پڑھے، حتیٰ کہ فجر کا وقت آ گیا اور اٹھ کے انہوں نے فجر پڑھی، دونوں بھائیوں نے فجر پڑھی اینڈ رات گزر گئی۔ اب وہ جو صحابی دیکھنے آئے تھے، ہی اسپینڈ 3 نائٹس لائک دس، 3 راتوں میں انہوں نے مسلسل یہ کیا جاننے کے لیے کہ پتہ چل جائے کہ یہ بندہ کرتا کیا ہے۔ اینی ویز جب ان کو نہیں پتہ چلا، تینوں راتوں میں یہی ماجرا ہوا، سو ہی ڈیسائیڈیڈ ٹو کوئٹ، اور انہوں نے ایک دن کہا اچھا بھائی اجازت چاہتے ہیں چوتھے دن۔ تو جن کے گھر میں رہے، جن کے بارے میں بشارت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے پوچھا کہ بھائی خیر ہے نا، سب ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ ان کو بھی کچھ نہ کچھ ڈاؤٹ تو ہوا کہ یہ کیا چکر ہے۔ تو یہ صحابی جو تجسس میں گئے تھے دیکھنے پتہ کرنے، کہتے ہیں میں نے اس طرح کی ایک بات سنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے بارے میں، تو میں جاننا چاہتا تھا کہ تم کیا ایسا خاص کرتے ہو جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے اور تمہارے بارے میں نبی نے بشارت دی ہے۔ تو وہ صحابی ہنس پڑے اور وہ کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ عمل تو نہیں کوئی کرتا، نمازیں پابندی سے پڑھتا ہوں، لیکن بس ایک چیز ہے جس کا میں بہت زیادہ خیال رکھتا ہوں۔ تو پوچھا گیا وہ کیا ہے؟ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ میں دل میں کسی کے بارے میں کوئی گمان نہیں رکھ کے سوتا، ہر کسی کو معاف کر دیتا ہوں۔ جب رات میں سوتا ہوں تو میرا دل، میری روح بالکل صاف ہوتی ہے، کسی کے بارے میں بھی کوئی برا گمان، کوئی خیال، کوئی حسد، کوئی کینہ، کوئی بغض رکھ کے نہیں سوتا، بس یہی چھوٹا سا کام کرتا ہوں اور مجھے کوئی برا نہیں لگتا۔ تو وہ صحابی سمجھ گئے کہ یہ اس کے دل کی صفائی، پاکی کی یہ جو عالم ہے نا، یہ اس کی وجہ سے قرب الہی میں ہے اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے اس کو بشارت دی ہے۔ سو اس میں بہت بڑا لیسن ہے ہمارے لیے۔ اس آج کے ٹاپک سے بڑی تعلق تھا اس واقعے کا، اس لیے ویڈیو لمبی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں، لیکن میں نے آپ سے شیئر کر دیا ہے، دل ہلکا ہو گیا ہے کہ اگر ہمارے اندر بھی اس طرح کی چیز آ جائے کہ ہماری روحیں، ہمارے دل صاف ہو جائیں لوگوں کی نفرت سے، بدگمانیوں سے، بغض سے اور ان ساری چیزوں سے، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت کم عبادت بھی آپ کو اللہ کا بہت قرب عطا کرے گی، نور ملے گا، روشنی ملے گی، حیات خوبصورت ہو جائے گی۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو مجھے کامیاب کریں، ہمارے حامی و ناصر ہوں، ہمیں پسند فرما لیں، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔